अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं शानी की कहानी किस्त नंबर 89। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। शानी ने खिड़कियों से बाहर देखा। शाम अब रात का लिबादा उड़ चुकी थी। इसी तारीकी में जानलेवा अंदेशों की फुंकार सुनाई दी। करीबन 1 घंटा बाद शानी और आरिफ कंबो होटल इंडस के सामने एक टैक्सी से उतर रहे थे। शानी ने खुद को अच्छी तरह चादर में लपेटा हुआ था। ये वो चादर नहीं थी जिसमें इससे पहले मुल्तान में घूमती फिरती रही थी। ये क्रीम कलर की प्लेन चादर थी। मज़ीद एहतियात के तौर पर शानी ने एक सैद चश्मा भी लगा लिया था। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इसकी मौजूदा सरगर्मी किसी की निगाह में भी आए। रास्ते में भी शानी और आरिफ अपने ताक़ुब से बाखबर रहने की कोशिश करते रहे थे। बहरहाल इस किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले थे। होटल इंडस के सामने पहुंचकर पहले वो दोनों गारमेंट्स की एक दुकान में चले गए। यहाँ से शानी ने मुन्ने के लिए एक निकर शर्ट खरीदी और जुराबों के 2 जोड़े लिए। इस दौरान में आरिफ इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेता रहा। दुकान से निकलकर वो दोनों सीधे इंडस होटल पहुंचे। ये तो बेदर्द क्यास था कि रुस्तम और गोहरा ने यहाँ अपने असल नाम दर्ज करवाए होंगे। शानी एक तरफ लॉबी में खड़ी हो गई। आरिफ ने इस्तकबालिया पर जाकर मालूमात हासिल की। प्रोग्राम के मुताबिक वो रुस्तम का हुलिया और लिबास वगैरह बताकर कमरा नंबर जानने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मौजूद शख्स ने कदरे सर्द महरी से जवाब दिया। वो नाम जानना चाह रहा था। आरिफ नाकाम होकर वापस आ गया। इसी दौरान में एक तरफ से एक वेटर बरामद हुआ। वो आरिफ से मुखातिब होकर बोला, कहीं आप बाजवा साहिब का तो नहीं पूछ रहे जिनकी दाढ़ी छोटी और बाल लंबे थे? इनके साथ ग्रे सूट, काली चादर और पिशावरी चप्पल वाले एक मलक साहिब थे। इनकी आंख पर चोट का पुराना निशान है। हाँ, बिल्कुल वही, आरिफ ने तेज़ी से कहा। वो कमरा नंबर 104 में थे, दूसरे फ्लोर पर। क्या मतलब वो जा चुके हैं? जी हाँ, अभी कोई 1 घंटा पहले चेकआउट हुए हैं। इन्हें मैंने ही सर्विस दे रहा था। शानी के जिस्म तशवीश की नई लहर उभरी। आरिफ ने वेटर से पूछा, क्या वो किसी सवारी पर गए हैं? पता नहीं, यहाँ से तो पैदल ही निकल गए थे। कोई ख़ास सामान वगैरह तो उनके पास था नहीं। शानी जानती थी कि ये वेटर लोग बड़े बाखबर होते हैं। होटल के मेहमानों के हवाले से इनकी हिस्सियात बहुत तेज़ होती हैं। इसने वेटर से पूछा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा है तुम्हें वो कहाँ गए होंगे? मेरा मतलब है मुल्तान से बाहर गए हैं या नहीं? वेटर ने बत्तीसी निकाली। मैं कुछ नहीं कह सकता जी। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, वो 2 दिन यहाँ रहे, बस एक दफ़ा कमरे से बाहर निकले। खाना भी कमरे ही मंगवाए थे। मैंने इन्हें किसी से मिलते भी नहीं देखा। बस कल एक लंबे कद के शलवार कमीज वाले साहिब इनसे मिलने आए थे। मुझे शक्ल से पुलिस वाले लगते थे, पर हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो। वैसे बाजवा साहिब बंदे बड़े अच्छे थे, बड़े खुले दिल के जी। बातूनी वेटर बोलता चला जा रहा था। शानी समझ गई कि रुस्तम ने हस्बे आदत इस वेटर को 1000-2000 की टिप दे गया है। शानी ने सवाल नज़रों से आरिफ को देखा। दोनों ने आंखों में बात की और वेटर से रुखसत होकर बाहर आ गए। अब रात के 10 बजने वाले थे। सड़कों पर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। आरिफ हस्बे मामूल शलवार कमीज में था। इसकी कमीज के नीचे भरा हुआ पिस्तौल लगा हुआ था और वो उन लोगों में से था जो सिर्फ हथियार लगाते ही नहीं, इसे इस्तेमाल करने के लिए भी हम वक्त तैयार रहते हैं। बाहर आने के बाद आरिफ ने सासिमा लहजे में कहा, वेटर कहता है कि वो पैदल निकले हैं। मुझे तो लगता है वो आस्ताने पर पहुंच गए हैं। वो यहाँ से चेकआउट भी कर गए हैं। ये भी खतरे की तरफ इशारा है। शानी ने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। फिर क्या करना है? आरिफ ने पूछा। मेरा ख्याल है वहीं चलते हैं, कुदरतुल्लाह के अड्डे की तरफ। शादी ने जैसे विजदानी लहजे में कहा। मेरा ख्याल है हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। आरिफ ने सड़क के पार एक 20-30 फीट चौड़ी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा। इन दोनों ने सड़क पार की और नीम रोशन गली में आ गए। इनके कदमों में तेजी थी। शानी का दिल गवाही दे रहा था कि कुछ होने वाला है। क्या वो इस होने को रोक सकेगी? क्या रुस्तम के साथ इसका आमना सामना होगा? क्या रुस्तम इसकी बात मानेगा? ऐसे अनगिनत सवाल शानी के ज़हन में किलबिला रहे थे और इसकी धड़कनों में तेजी ला रहे थे। चंद घंटे पहले वो सोच भी नहीं सकती थी कि रुस्तम से इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो जाएगी। वो तो सिरे से मुलाकात के बारे में ही नहीं सोच रही थी। किसी वक्त इसके सीने में एक गहरी होक उठती थी और वो सोचती थी शायद वो और रुस्तम आखिरी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन आज रात के बतन में एक अजीब हलचल पैदा हुई थी। इस हलचल के सबब हालात ने एक तेज रफ्तार पलटा खाया था। वो भी आस्ताने से दूरी थी कि इन्हें ऊंचे झंडे पर लगा हुआ बल्ब नजर आने लगा। इस बुलंदतर झंडे के इर्द गिर्द मुख्तलिफ रंगों और साइजों के कई झंडे और भी लहरा रहे थे। वो भी आस्ताने से 100-150 गज की दूरी पर थे कि आरिफ रुक गया। शानी ने पूछा, क्या बात है? वो बोला, अगर हमने आस्ताने के अंदर जाना है तो फिर हमारी तलाशी होगी। अपना पिस्टल मुझे यहीं कहीं छोड़ना होगा। शानी ने एक छोटी सी फ्रूट शॉप की तरफ इशारा किया। शॉप बंद थी। दुकानदार ने अपनी छाबड़ियों को इर्द गिर्द सरकंडों की चिक तान दी थी। आरिफ भी गालिबन इसी दुकान की तरफ देख रहा था। इसने कमीज के नीचे हाथ डालकर अपना वजनी पिस्टल निकाला और इसे चिक के नीचे स्लिप कर दिया। गली के इस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। अगर होता भी तो ये काम इस तेजी से हुआ था कि किसी की नज़र में न आता। वो दोनों एक बार फिर आस्ताने की तरफ चल दिए। रहायशी इलाके में ये कोठी करीबन 2 कनाल रकबे पर थी।
इस पर पूरे का पूरा सब्ज रंग किया गया था। दीवारों पर हजरत साहिब के ज़र्री अक़वाल जली रूप में लिखे थे। एक दो जगह पंजाबी के शोरा और अरबी इबारात भी थीं। कोठी से बाहर 15-20 कारें खड़ी थी। मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह भी दिखाई दे रहे थे। 2-4 तांगे और एक दो टैक्सियां सवारियों के इंतजार में नजर आती थी। कुछ लोग एक रेडी के गिर्द जमा थे। यहाँ अली दिमा हज़रत साहिब और उनके खास मुरीदों के तसनीफ शुदा किताबचे रखे गए थे। शानी और आरिफ सीधे गेट की तरफ बढ़े। यहाँ 2 बावर्दी गार्ड्स थे। इनके अलावा पहरेदार भी नजर आ रहे थे। शानी को देखकर एक पहरेदार आगे आया। बीबी क्या बात है? इसने उखड़े हुए लहजे में पूछा। हमें अंदर जाना है। आप कल आओ। लेकिन कल तो हजरत जी नहीं होंगे। छोटे हजरत जी तो होंगे, लेकिन हमें बड़े हजरत साहिब से मिलना है। मैं और मेरा भाई बड़ी दूर से आए हैं। आज दोपहर के साहिवाल से चले हुए हैं। भाग पहुँचे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ बीबी? आरिफ ने लजाजत से कहा। अभी 2 मिनट पहले एक औरत को आपने भेजा तो है अंदर। वो हजरत साहिब की जानने वाली थी। हमें भी जानने वाला समझ लो। आरिफ ने सोकर सुर्ख नोट निकालकर इसकी जेब में डालते हुए कहा। पहरेदार का तना हुआ चेहरा ढीला पड़ गया। थोड़ी सी पसोपेश के बाद इसने नोट मुट्ठी में दबाया और किसी खुर्शीद नामी औरत को आवाज़ दी। वो बकरी की तरह मुँह चलाती और कुछ खाती हुई आई। इसने शानी की जमा तलाशी ली। दूसरी तरफ पहरेदार आरिफ के जिस्म पर हाथ फेर कर तसल्ली कर चुका था। चंद ही लम्हे बाद वो गेट के अंदर थे। बदनुमा चेहरे वाले सिराज को मौत की घाट उतारने के 8 घंटे बाद रुस्तम और गोहरा गुजरावाला पहुंचे थे। यहाँ से लाहौर तक का सफ़र उन्होंने एक लोकल बस में किया था। लाहौर पहुंचने से पहले ही अपने बाइतमंद मुखबर निज़ाम की ज़ुबानी रुस्तम और गोहरा को मालूम हो गया था कि कुदरतुल्लाह उर्फ हजरत जी लाहौर में मौजूद नहीं है। वो सिर्फ एक दिन पहले मुल्तान चला गया था। वहाँ इसे अपने मुकामी आस्थाने पर 3 दिन क़याम करना था। इसके बाद के प्रोग्राम का पता नहीं था। रुस्तम के पास इतनी मोहलत नहीं थी कि वो लाहौर में रुककर कुदरतुल्लाह की वापसी का इंतज़ार करता। इसके गिर्द मौत के मुतहर्रिक साए थे और वो किसी भी वक्त कज़ा से इसका आमना सामना हो सकता था। गुजरावाला से इसने अपने और गोहरे के लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम किया और आगे चल पड़ा। वो बजरिया ट्रेन लाहौर से मुल्तान पहुंचा था। यहाँ वो हज़रत के आस्थाने के करीब ही इंडिस नामी होटल में क़याम पज़ीर हो गया। यहाँ पर अपने एक मुकामी दोस्त जहांगीर हुसैन की मदद से रुस्तम ने हज़रत के आस्थाने और आस्थाने में हज़रत की मौजूदगी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थी और आज वो आस्थाने पर अपने एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो हज़रत उसके पैरोकारों को यादगार सबक सिखाने का तहैया किए हुए था। जहांगीर से मशवरे के बाद रुस्तम ने अपना प्रोग्राम दोपहर के वक्त ही तैयार कर लिया था। गोहरा भी इस मशवरे में बड़े जज्बाती और उमंग के साथ शरीक रहा था। रात 9 बजे के करीब रुस्तम और गोहरा अपनी खूनी कार्रवाई के लिए हरकत में आ गए थे। रुस्तम ने अपने कोल्ड पिस्टल पर करीबन 8 इंच लंबा जदीद साइलेंसर चला दिया था। 3 भरे हुए मैगजीन इसकी जैकेट की जेबों में थे। इसके अलावा गोल्डी वाली बेल्ट और 1 फीट लंबे फल वाला खौफनाक छुरा था। गोहर के पास मौत के कहके बरसाने वाली 222 राइफल थी। राइफल को अच्छी तरह साफ और चेक करने के बाद इसने अपने स्याह चादर की बुक्कल में यूँ छुपा लिया कि उसके जिस्म का हिस्सा बन गई। पिछले दिनों रमज़ान नामी वेटर ने इनकी खूब आवभगत की थी। जिस तरह शक्लों से शक्लें मिलती, इस तरह आवाज़ों से आवाज़ें भी मुशाबा होती हैं। न जाने क्यों रमज़ान जब बोलता तो रुस्तम को अपने मरहूम दोस्त आफंदी का लबो लहजा याद आ जाता था। आफंदी के लहजे की एक झलक सी रमज़ान की आवाज़ में पाई जाती थी और आफंदी को रुस्तम कैसे भूल सकता था। इसकी मौत रुस्तम के सीने का एक रिश्ता हुआ जख्म थी। इसे तौह शाम ने छत से लटकाकर मारा था। इस जुर्म के बदले रुस्तम तौह शाम को 10 बार भी मौत की घाट उतारता तो ये कम था। वैसा करने के लिए आज़ाद भी था, लेकिन अपनी बीबी के हुक्म के सामने इसे सर झुकाना पड़ा था। सारे पंजाब की पुलिस मिलकर भी शायद जिस शख्स को रुस्तम के कहर से ना बचा सकती थी, इसे किसी के अबरू के एक इशारे ने जिंदगी की तरफ लौटा दिया था। हाँ, रुस्तम समझता था कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो इसने बीबी के हुक्म पर दी है। वक्त रुखसत न जाने रुस्तम के दिल में क्या आई कि इसने आफंदी के आहंग वाले वेटर को पूरे 5000 रुपये टिप दे डाले। अपने कुछ ज़रूरी सामान भी वो वेटर के लिए छोड़ गए। 9 बजे के लगभग वो होटल से निकले और पैदल ही आस्थाने की तरफ रवाना हो गए। इसके सीने में अजीब सा शोर था। दिल की धड़कन जंग के नक्कारे की तरह थी। वो जानता था कि बीबी की ज़्यादातर मुश्किलात का जिम्मेदार यही बहरूपिया कुदरतुल्लाह है। कुदरतुल्लाह और इसकी तीनों बीबियाँ दिलो जान से शानी की दुश्मन थी। लाहौर वाली कोठी में शानी के साथ कुदरतुल्लाह की बीबियों की बाकायदा लड़ाई हो चुकी थी। इस लड़ाई में कुदरतुल्लाह की छोटी बीवी सदक बेहोश हो गई थी। इस लड़ाई के बाद कुदरतुल्लाह और इसकी बीवियों ने शानी से दुश्मनी चुकाने का कोई मौका हाथ से जाने न दिया था। उन्होंने शानी बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई हुई थी और बीबी पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे थे। 3 पुलिस एहलकारों के बिल्कुल पास से गुजरते हुए वो दोनों कुदरतुल्लाह के आस्थाने के सामने पहुंच गए। पुलिस और रुस्तम का बैर बड़ा पुराना था, लेकिन रुस्तम जानता था कि 2 दिन पहले इस बैर को 4 चांद लग गए हैं। इसने रियाज हिटर जैसे मूसी पर हाथ उठाया था। इसके सीने पर लात मारकर इसे ज़मीन चटवाई थी। यहाँ गाड़ियों की तवील कतार थी और पहरेदार दिखाई दे रहे थे। रुस्तम ने कोई ज़ईफ़ुल अक़ीदा औरतों को देखा। इन्हें गालिबन इमारत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। वो इमारत की बैरूनी दीवारों को हाथ लगा रही थी और चूम रही थी।
ایک دیہاتی شخص اپنے بیمار بچے کو دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ 2 افراد اندر جانے کے لیے پہرے دار کی منت سماجت کر رہے تھے۔ رستم اور گوہرا کلاوا کاٹ کر عمارت کے عقب میں پہنچ گئے۔ وہ چند گھنٹے پہلے یہاں کا سروے کر چکے تھے۔ یہ ایک 30 فٹ چوڑی سڑک تھی۔ آستانے کی دیوار 12 فٹ سے کم اونچی نہیں تھی۔ دیوار پر خاردار باڑ کی 2 لائنیں موجود تھیں۔ یہ ایک ٹرانسفارمر کے پاس وابڈا کا خراب ٹرک کھڑا تھا۔ اس کے چاروں ٹائر فلیٹ تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مہینوں سے یہاں موجود ہے۔ رستم اور گوہرا ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر رستم ٹرک میں داخل ہوا۔ ٹرک کے اندر بہت سا زنگالود کاٹ کباڑ موجود تھا۔ رستم اس کاٹ کباڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے جیب سے تار کاٹنے والا پلاس نکالا اور دیوار پر لگے تار کاٹ کر اندر جانے کے لیے جگہ بنا لی۔ اس دوران میں گوہرا قرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا۔ عمارت کے اندر مرد و زن کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی وقت کوئی عورت بڑے دردناک انداز میں چیختی تھی۔ وہ کسی بند کمرے میں تھی، اس لیے بہت مدھم آواز ہی رستم کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد رستم اور گوہرا دونوں دیوار پھاند کر عمارت کے اندر پہنچ چکے تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ کیلے اور امرود وغیرہ کے درخت تھے۔ زمین کچی تھی۔ جو ہی گوہرا نیچے کودا، کوریڈور کی طرف کھڑے ایک پہرے دار کو شک ہو گیا۔ وہ متجسس نظروں سے دیکھتا ہوا بیرونی دیوار کی طرف آیا۔ کون ہے بھائی؟ اس نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بدبختی اسے کس شخص کی طرف لے جا رہی ہے۔ رستم سفیدے کے ایک تناور درخت کے پیچھے موجود تھا۔ رستم سے چند فٹ کی دوری پر وہ شخص رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ واپس چلا جائے گا، لیکن تب ایک بار پھر اس کی بدقسمتی نے زور مارا اور وہ مزید تسلی کے لیے 4-5 قدم آگے آیا۔ اس کی نظر رستم پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ چلانے کے لیے منہ کھولتا یا کندھے سے لٹکی گن کو حرکت میں لاتا، رستم چیل کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس کی گردن رستم کے بازو میں جکڑی گئی۔ رستم کے ہاتھ میں دبا ہوا 1 فٹ لمبا چھرا سیدھا پہرے دار کے پہلو میں گیا۔ گردن پر دباؤ کے سبب اس کے ہونٹوں سے ایک راہ تک نہیں نکل سکی۔ رستم نے وحشت کے عالم میں 2 مرتبہ اس کا سر پوری شدت کے ساتھ پختہ دیوار سے ٹکرایا۔ وہ مردہ چھپکلی کی طرح رستم کی باہوں میں جھول گیا۔ رستم نے ہولے سے اسے کچی زمین پر ڈال دیا۔ وہ دونوں چند لمحوں تک وہیں رہے اور ارد گرد کی سنگن لینے کی کوشش کرتے رہے۔ اندر سے بار بار کسی بکری کے ممیانے کی تیز آواز آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے کسی عورت کے رونے کی صدا بھی سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز بے پناہ غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے لالے دی جان؟ گوہرے نے سرگوشی کی۔ پتہ چل جاتا ہے تھوڑی دیر میں۔ رستم کا لہجہ شفاق تھا۔ لالے دی جان، حضرت جی کے پیٹ میں چھرا مجھے گھونپنے دینا، میری ایک بڑی پرانی آرزو پوری ہو جائے گی۔ گوہرے نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ چلو تم گھونپ دینا، لیکن پہلے وہ کنجر کا بھی نظر تو آئے۔ رستم نے جوابی سرگوشی کی۔ لیکن چھرا مجھے دے دو نا، اینڈ ٹائم پر کیسے دو گے؟ چلو ٹھیک ہے لے لو، لیکن 222 مجھے دے دو۔ رستم نے سرگوشی کی۔ گوہرے نے 222 رستم کی طرف بڑھا دی۔ رستم نے چھرا اسے دے دیا جو اس نے کرتے کے نیچے لگا لیا۔ رستم نے رائفل کو بالکل تیار حالت میں کر کے اپنی چادر کے نیچے چھپا لیا۔ رائفل کے 2 بھرے ہوئے فالتو میگزین اس نے واسکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ وہ دونوں دھیمے قدموں سے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ ان کے خیال میں یہ فیصلہ کن وقت تھا، اب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ پہرے داروں کے پاس سے گزرے اور حیران کن طور پر سلامتی سے اندر پہنچ گئے۔ کسی نے ٹوکا نہیں اور نہ ہی شناخت کیا۔ یہ ایک حالنما کمرے میں 2-2.5 درجن افراد فرش پر بچھے قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں عام لوگوں کے علاوہ اچھے خاصے کھاتے پیتے خوشپوش لوگ بھی شامل تھے۔ غالباً وہ سب حضرت صاحب کے نیاز حاصل کرنے کے اپنے باری کے منتظر تھے۔ کچھ افراد کی گود میں بچے بھی نظر آ رہے تھے۔ حال کو 2 پردوں کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دوسرے حصے میں خواتین تھی۔ سب لوگ دم سادے بیٹھے تھے، بس کبھی کبھی کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ دربار کے ایک بہت بڑے پالش شدہ دروازے کے سامنے کھٹا کٹا محافظ کھڑا تھا۔ رستم اور گوہرا اگلی قطار میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ دروازے کے سامنے کھڑا بارش محافظ ایک کونے میں موٹے دانوں کی تسبیح کو مسلسل انگلیوں سے گردش دے رہا تھا۔ تاہم اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عادتاً ایسا کر رہا ہے، پڑھ پڑھا کچھ نہیں رہا۔ عورت والے پورشن کی طرف سے گاہے بگاہے کسی عورت کی رونے کی بلند آواز سنائی دیتی تھی۔ یہی آواز رستم نے اور گوہرے نے باؤنڈری وال کے پاس سے سنی تھی۔ ابھی رستم اور گوہرا بیٹھے چند منٹ ہوئے تھے کہ پالش شدہ دروازے کے پٹ ذرا واہ ہوئے اور ایک دربارنما شخص نے کسی کا نام لے کر آواز دی۔ رستم اور گوہرا کے قریب سے 3-4 افراد اٹھے اور بے تابی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ رستم کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ انہیں افراد کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ رستم کے اٹھتے ہی گوہرا بھی اٹھ گیا۔ پکارے جانے والے افراد دروازے میں داخل ہوئے تو رستم اور گوہرا بھی داخل ہو گئے۔ رستم کو دربار نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ تاہم سب سے آخر میں آنے والے گوہرا کو دربار نے روک لیا۔ نہیں بھائی نہیں، وہ تحکمانہ لہجے میں بولا، اب پورا پنڈ ہی اندر نہ گھساؤ۔ گوہرے نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک قالین پوش لابی سے گزر کر وہ ایک شاندار محرابی دروازے کے پاس پہنچے۔ یہاں ہر طرف ایک عجیب خوشبو پھیلی ہوئی تھی، حواس کو مختل اور دھڑکنوں کو زیر و زبر کرتی ہوئی انوکھی مہک۔ رستم کے ساتھ اندر آنے والوں میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ وہ کسی گاؤں کا کھاتا پیتا زمیندار دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ساتھ 2 نوجوان بھی تھے۔ انہوں نے کلف لگے کپڑے اور تلئی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ رستم نے اندازہ لگایا کہ بوڑھے کے بیٹے ہیں۔ وہ بھی پریشان اور حواس باختہ نظر آتے تھے۔ رستم ان تینوں افراد کے ساتھ ہی اگلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر سنسنی خیز تھا۔ یہ ایک وسیع اور چکور کمرہ تھا۔ رستم کو ایک جوان سا لڑکی بستر پر سیدھی لیٹی نظر آئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ لٹھے کی طرح سفید تھا، آنکھیں بند تھی۔
وہ گہری بے ہوشی میں نظر آ رہی تھی، دنیا و مافیہ سے بے خبر اور دھیرے دھیرے موت کی طرف کھسکتی ہوئی۔ بائیں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ بیت کی چند کرسیاں رکھی تھی، ان کرسیوں پر 2 سوگوار عورتیں بیٹھی تھیں۔ تب رستم کی نظر بہروپ حضرت قدرت اللہ پر پڑی۔ وہ پتلون کی نیس میں تھا، داڑھی مونچھ حسب معمول یکسر صاف تھی۔ وہ بے ہوش لڑکی کے سرانے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بند اور ہونٹ بدبدانے والے انداز میں ہل رہے تھے۔ وہ کسی عمل میں مصروف تھا۔ قدرت اللہ کے عقب میں اس کی 2 عدد بیویاں موجود تھیں، ان کے چہرے نقاب میں تھے، صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے ہاتھوں پر سفید دستانے چڑھا رکھے تھے۔ چھوٹی بیوی قدرت اللہ کے پہلو سے لگی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پیالہ نما برتن تھے۔ برتن میں کوئی محلول تھا جس میں قدرت اللہ گاہے بگاہے انگلیاں ڈبوتا اور بے ہوش لڑکی کے چہرے پر پھینکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دربار نے سوگوار عورتوں کو اشارہ کیا کہ اٹھ کر باہر چلی جائیں۔ عورتیں سسکے لیتی اور اپنی مریضہ کو حسرت بھری نظر سے دیکھتی باہر چلی گئی۔ دربار نے اندر آنے والے افراد کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رستم ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا اور ایک ٹیڈی بکری ممیاتی اندر داخل ہو گئی۔ بکری کا سفید نر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ان دونوں کی رسیاں ایک پہرے دار نے تھام رکھی تھی۔ جانوروں کے اندر داخل ہوتے ہی قدرت اللہ کی نقاب پوش بیویاں ایک عقبی دروازے سے باہر چلی گئی۔ وسیع اور اس کمرے میں ایک گوشے پر قالین پر پولی تھین کی ایک بڑی شیٹ بچھائی گئی تھی۔ اس کی پیمائش تقریباً 12 فٹ تھی۔ اس پر کچھ پنجرے رکھے تھے اور پنجروں کے ارد گرد خون بکھرا ہوا تھا۔ کئی پرندوں کے کٹے ہوئے سر ایک ہار کی شکل میں پرویا گیا تھا۔ یہ ہار ایک دیوار کے ساتھ جھول رہا تھا۔ درست پتہ چلانا مشکل تھا، تاہم اندازہ ہوتا تھا کہ اس بڑے سائز کے ہار میں 3 درجن پرندوں کے سر پروئے گئے ہیں۔ ان میں کبوتر، طوطے اور الو وغیرہ کے سر پہچانے جا رہے تھے۔ پھر رستم کی نگاہ اس سے بھی زیادہ قریب منظر پر پڑی۔ ایک اور ہار بھی پولی تھین کی خون آلود شیٹ پر تھا۔ یہ پہلے سے بڑا تھا، اس میں پرندوں کے سر نہیں، اس میں چند بلیوں، 2-3 کتوں اور ایک چھوٹی بکری کا سر تھا۔ اب 2 مزید جانور یہاں لائے گئے تھے۔ یقیناً ان بے زبان جانوروں کو بھی کسی کری عمل سے گزارا جانے والا تھا۔ رستم نے قدرت اللہ کے خونی عملیات کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن دیکھنے کا تجربہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں بس نر اور مادہ کی ممیاتی آوازیں توڑ رہی تھی۔ نر اور مادہ کو پولیتھین کی شیٹ پر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ آگے پیچھے چکرانے لگے۔ نر مستی دکھائی دے رہا تھا، شاید اسے اس کیفیت میں لانے کے لیے کوئی خاص طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ رستم نے سن رکھا تھا کہ قدرت اللہ جو عملیات کرتا ہے ان میں انسانی اور حیوانی خون کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ بعض اوقات کسی پرندے یا چوپائے کو اپنی مادہ سے اولین ملاپ کی حالت میں ہلاک کیا جاتا ہے اور اس کا خون صفری عمل میں استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی نظارہ رستم کے سامنے تھا۔ قدرت اللہ کے مریدوں میں سے ایک ہٹے کٹے مرید کے ہاتھ میں سٹیل کی ایک نکیلی اور چمکدار سلاخ نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ نر اور مادہ کے درمیان 1-2 منٹ آنکھ اچلی ہوئی، پھر جو ہی انہوں نے قانون فطرت کا مظاہرہ شروع کیا، جیسے بجلی چمکتی ہے۔ مشاق مرید نے آہنی سلاخ کا بھرپور بار بکری کے بائیں پہلو پر کیا۔ کھچ کی آواز سے نیزہ نما سلاخ 1 فٹ تک بنسیب جانور کے سینے میں گھس گئی۔ وہ ایک کرب سے چیخا اور مادہ کے اوپر سے لٹ کر فرش پر گرا۔ 2 مریدوں نے اس کے تڑپتے پھڑکتے جسم کو دبوچا اور تیسرے نے زور لگا کر سلاخ واپس کھینچ لی۔ دل کے مقام پر آنے والے گہرے گھاؤ سے خون فوارے کی طرح پھوٹنے لگا۔ سلاخ بردار مرید نے سلاخ ایک طرف پھینکی اور چینی کے مرتبہ نما برتن میں خون جمع کرنے لگا۔ مادہ ایک طرف لا تعلقی سے کھڑی چلا رہی تھی۔ اسے ادراک نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے وصل کے لیے تڑپنے والا جوان رانا اپنے ہی خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ شادی مرگ کا کھیل بمشکل 5 منٹ جاری رہا۔ مرتبان میں خون بھر لیا گیا اور زندہ و مردہ جانور باہر نکال دیے گئے۔ ادھر ادھر بکھرنے والا خون ایک بڑے کپڑے سے صاف کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مرید چینی کا منقش پیالہ لیے ان افراد کی طرف بڑھا جو رستم کے ساتھ اندر آئے تھے۔ چینی کا پیالہ یکسر خالی تھا اور مرید کے دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نشتر نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ صفری عمل کے لیے ابھی مزید خون اکٹھا کیا جائے گا اور یہ خون حیوانی نہیں انسانی ہوگا۔ مرید نے بوڑھے شخص کے پاس پہنچ کر اس کے بائیں بازو سے آستین اوپر اٹھانے کو کہا، پھر بولا، مریضہ سے آپ کا رشتہ کیا ہے بابا جی؟ یہ میری بہو ہے، بوڑھے نے جوابی سرگوشی کی۔ ہٹے کٹے مرید نے بوڑھے کی کوہنی سے ذرا نیچے جگہ منتخب کر نشتر سے چرکا لگایا۔ وہاں سے خون بہنے لگا اور پیالے میں گرنے لگا۔ 8-10 سیسی خون لینے کے بعد دوسرے مرید نے بوڑھے کے زخم پر اسپرٹ میں بھیگی ہوئی روئی کا ٹکڑا رکھ دیا۔ تب چینی کا منقش پیالہ نوجوان کے پاس پہنچا۔ مریضہ سے تمہارا رشتہ، یہ میری بیوی ہے، نوجوان نے آسودہ لہجے میں کہا۔ بازو سے قمیض اوپر اٹھاؤ، ہٹے کٹے مرید نے مشینی انداز میں ہدایت جاری کی۔ نوجوان نے آستین اوپر اٹھا دی۔ اس کا بائیں بازو کونی سے نیچے کلائی تک جلا ہوا تھا۔ زخم چند دن پرانے تھے اور ابھی بھرے نہیں تھے۔ نشتر چلانے والا ہٹا کٹا مریض سوالے نظروں سے حضرت جی کی طرف دیکھتے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو اس زخمی بازو سے خون نکالا جائے یا نہیں۔ حضرت جی کے چہرے پر تردد کے آثار نظر آئے۔ اس نے پہلی بار سرخی مائل آنکھیں اٹھائی اور نوجوان سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ امیر اکبر جی۔ یہ بازو پر کیا ہوا ہے؟ جس ایکسیڈنٹ میں فوزے کو چوٹ لگی اس میں میرا بازو بھی جلا تھا۔
ہم خانیوال سے ملتان آ رہے تھے۔ ساہیوال کے قریب ہماری بس ویگن سے ٹکرائی اور پھر اس میں آگ لگ گئی۔ فوزیہ یہ تو سر کی چوٹ لگتے بے ہوش ہو گئی۔ اسے بس سے نکالتے نکالتے میرا بازو جلا تھا۔ حضرت نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، پھر گہری سانس لے کر بولے، تمہاری والدہ نے بتایا کہ 15 دن ہوئے ایکسیڈنٹ کو؟ جی حضرت جی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ہوش میں نہیں آئی؟ قدرت اللہ کا اشارہ بیڈ پر لیٹی لڑکی کی طرف تھا۔ نہیں حضرت جی۔ جوان نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے جوان سال بیوی سے بہت محبت تھی، اور صرف شوہر ہی نہیں، لڑکی کو سسر دیور بھی بہت آسودہ نظر آتے تھے۔ حضرت یعنی قدرت اللہ نے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رہنے دو، مطلب یہ تھا کہ جلے ہوئے بازو سے خون نہ نکالو۔ مرید لڑکی کے دیور کی طرف بڑھا۔ لڑکی کے سسر نے ہاتھ جوڑ کر ملتجی لہجے میں کہا، حضرت سرکار، میرے پتر کا گھر اجڑنے سے بچا لیں، اس کے بدلے آپ جو چاہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ کیا کرتے ہو بابا؟ ایک مرید نے تیز سرگوشی میں بوڑھے کو جھڑکا، دوسرے نے غضبناک نگاہوں سے اسے گھورا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا سہم کر چپ ہو گیا۔ بوڑھے کے انداز سے یہاں تھا کہ وہ کافی کچھ قدرت اللہ کی نظر کر چکا ہے اور ابھی کافی کچھ نظر کرنے کو تیار ہے۔ پہلا بدس مرید دوسرے نوجوان کی طرف بڑھا۔ اس نے بائیں بازو سے آستین اوپر اٹھائی۔ مریضہ سے تمہارا رشتہ میری بھرجائی ہے جی، نوجوان نے کہا۔ سابقہ طریقے سے اس کا خون بھی حاصل کر لیا گیا۔ اب رستم کی باری تھی اور رستم پوری طرح تیار تھا۔ اس کے سر پر چادر تھی، وہ چادر نے اس کے چہرے کا ایک تہائی حصہ چھپا رکھا تھا۔ وہ چادر کے نیچے جان لیوا ٹپر 2 تھی۔ مرید رستم کی طرف بڑھا، یقیناً اسے ہی پوچھنا چاہتا تھا کہ مریضہ سے تمہارا رشتہ، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی نگاہ رستم کے چہرے سے چپک گئی۔ شاید اس سے پہلے اس نے دھیان سے رستم کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ اسی دوران میں رستم نے محسوس کیا کہ حضرت جی بھی سخت چونکے ہوئے انداز میں رستم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ مرید کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ تمہارا باپ، رستم نے کہا۔ وہ چادر میں سے سیاہ رنگ کی 222 رائفل نکال لی۔ یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی بہت بڑا شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا ہو اور چاروں طرف اس کی کرچیاں بکھر گئی ہوں۔ سانس اٹک گئے اور آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، رستم دھاڑا۔ اس کی انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی۔ حضرت جی اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے تینوں چیلے بھی زرد چہروں کے ساتھ رستم کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ اسے پہچان گئے تھے اور اس پہچان کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں دہشت کے محیب سائے لہرا گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے حضرت جی خود ہی بولا تھا، تم رستم ہونا؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ رستم بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ تم سے کیا دشمنی ہماری؟ حضرت جی اپنی آواز کو حد الامکان قابو میں رکھتے ہوئے کہا، ذرا سوئی کے نیچے سانس لے، ابھی سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رستم تیزی سے چند قدم اٹھائے اور حضرت جی کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کی رائفل کی بے رحم نال حضرت جی کی گردن میں دھنس گئی۔ وہ کراہتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے بکرے کا لہو والا مرتبان الٹا اور قالین پر گلکاری کر گیا۔ اس کمرے کے اندر رستم کے سوا کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو شاید رستم کا خوفناک انداز کسی کو مزاحمت کی طرف مائل نہ ہونے دیتا۔ رستم نے قدرت اللہ سے کہا، اپنے اس موٹے کتے سے کہو حال کمرے کے پہرے داروں کو اندر بلائے۔ موٹے کتے سے رستم کی مراد وہ ٹکٹا چیلا تھا جس نے مریضہ کے لواحقین کا خون پیالے میں جمع کیا تھا۔ قدرت اللہ نے ذرا پس و پیش سے کام لیا تو رستم نے اسے بالوں سے پکڑ کر نہایت بھی درد سے جھنجھوڑ دیا۔ قدرت اللہ شاید جان گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے دوچار ہو چکا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، مگر رستم کے صبر کا پیمانہ تو پہلے ہی لبریز تھا۔ اس نے قدرت اللہ کو دھکیلا اور 2 قدم چل کر دیوار سے ٹکرا دیا۔ تصادم شدید تھا۔ قدرت اللہ کے ہونٹوں سے کربناک کرا خارج ہو گئی۔ اپنے پیرو مرشد کی توہین کا یہ بدترین منظر دیکھ کر فرماندار مرید خاموش نہ رہ سکا۔ وہ ایک دبی دبی چنگاڑ کے ساتھ رستم کی طرف آیا، لیکن رستم تک پہنچا اس کی ہمت طاقت سے باہر تھا۔ رستم کا دوسرا حرکت میں آیا۔ اس میں سائلنسر لگا کولڈ پسٹل تھا۔ ٹھک کی آواز سے فائر ہوا اور فرماندام شخص عین پیشانی پر گولی کھا کر پٹ سے قالین پر گرا۔ تیزدار نشتر جس سے شاید وہ رستم کے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ دوسرا مرید بائیں پہلو سے رستم کی طرف بڑھا۔ وہ رستم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ مزید 10 گنا قریب بھی ہوتا تو شاید رستم پر حملہ آور نہ ہو سکتا۔ سائلنسر لگے پستل سے چلنے والی گولی اس دوسرے مرید کی چھاتی اور گردن میں 2 سوراخ کر دیے۔ یہ شخص بھی اوندھے منہ قالین پر گرا اور جانکلی کے عالم میں لرزنے لگا۔ تیسرے مرید نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن رستم کی کڑکتی ہوئی آواز اس کے پاؤں زمین میں دھسا دیے۔ وہ دروازے سے 3 فٹ دور رک گیا۔ دیوار سے ٹکرانے سے قدرت اللہ کے ناک لہو لہان ہو گئی تھی۔ اپنے سفید رومال سے بار بار خون پونچھ رہا تھا اور کرا رہا تھا۔ بیڈ پر مریضہ اپنے قرب و جوار سے بے خبر پڑی تھی۔ اس کے لواحقین کے چہرے ہلدی ہو رہے تھے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنے مسیحا حضرت جی کے کمرہ خاص میں انہیں کچھ تو خون کے ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ بس بڑی بڑی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھے جا رہے تھے۔ رستم کو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ مریضہ کے جوان سال شوہر کو مخاطب کر کے پکارا، اپنی جگہ سے ہلنا مت، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم سے میری کوئی دشمنی نہیں۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس بات میں سر بھی نہیں ہلا سکا۔ رستم نے پسٹل دوبارہ واسکٹ کی جیب میں ڈالا اور رائفل بدست تیسرے مرید کے سر پر پہنچ گیا۔
ہال کمرے میں کتنے پہرے دار ہیں؟ اس نے مریض سے پوچھا۔ 3 جی۔ تو اندر ایک باہر، مشینی انداز میں بولا۔ ان تینوں کو اندر بلاؤ، نام لے کر۔ اگر چلاکی دکھاؤ گے تو ابھی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ رستم نے قالین پر پڑی خونالود لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ دبلے پتلے مریض نے تھوک نکل کر اسپات میں سر ہلایا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے آواز دی، حشمت اندر آؤ، نورے اور خلیق کو بھی لاؤ۔ قریباً 2 منٹ بعد ہال کمرے میں موجود تینوں پہرے دار اندر خاص کمرے میں آ چکے تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس رائفلیں تھیں، ایک کے پاس میٹل ڈیٹیکٹر تھا۔ کمرے میں موجود سنسنیخیز صورتحال دیکھ کر یہ تینوں پہرے دار جیسے اپنا ٹائز ہو گئے۔ ان سے رائفل رکھوانے اور انہیں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کروانے میں رستم کو چندہ دشواری پیش نہیں آئی۔ ان تینوں کے ہاتھ ان کے سروں پر رکھے ہوئے تھے۔ کمرے سے باہر ابھی تک کسی کو صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ تینوں پہرے داروں پر تسلی بخش طریقے سے قابو پانے کے بعد رستم نے دبلے پتلے پنجابی مرید کو ایک بار پھر باہر بھیجا۔ اس مرتبہ وہ گورے کو اندر کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا خونی منظر دیکھ کر گورے کی باچھی کھل گئی اور چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے تعریفی نظر سے رستم کو دیکھا اور سر ہلایا۔ پھر اس کی نگاہ قدرت اللہ پر پڑی اور ایک اس کی آنکھوں میں خون کی شدید پیاس نظر آنے لگی۔ وہ رستم کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، خوش کر دیا لالے کی جان، اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تم باہر جاؤ اور ہال کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کر دو، کوئی باہر نہ جا سکے اور نہ اندر آ سکے۔ لو جی، چٹکی بجاتے یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے ایک پہرے دار کی 7mm رائفل اٹھائی اور دروازے کی طرف مڑا۔ لیکن دیکھو، کوئی زخمی نہیں ہونا چاہیے، اگر ضرورت پڑی تو ہوائی فائر کرنا، جو حکم لالے دی جان۔ گہرے نے کہا۔ اس پر موجودہ صورتحال کا مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ موت کے شدید خطرے کو انجوائے کر رہا ہے۔ وہ جھومتا سا باہر نکلا۔ چند سیکنڈ بعد رستم نے ہال کمرے کی طرف سے عورتوں کی دبی دبی چیخیں سنی۔ اس کے ساتھ ہی گہرے کی کڑکتی اور پھوٹواری آواز سنائی دی۔ وہ لوگوں کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دے رہا تھا۔ ایسے کاموں کا اسے وسیع تجربہ تھا۔ تقریباً 1 منٹ کے اندر اس نے ہال کمرے کی صورتحال پر قابو پا لیا۔ رستم نے خاص کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ مختصر آزاری سے آگے ہال کی دیوار گرد کھڑکیاں نظر آ رہی تھی۔ گورا ایک ٹیبل پر چڑھا ہوا تھا، رائفل بالکل تیار حالت میں اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مردوں عورتوں کے درمیانی پورٹیبل دروازہ پردہ ہٹا دیا۔ اب اس کی عقابی نظریں قریباً 4 درجن مرد و زن کے ایک ایک جنبش کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک رستم کو چوکرا پڑا۔ اس کی نگاہ ہال کمرے کے سامنے سے نیچے اترنے والے اسٹائلش زینوں پر پڑی۔ اس نے قدرت اللہ کی ایک بیوی کو دیکھا۔ وہ بڑی پھرتی اور ہوشیاری سے سیڑھیاں اترتے ہوئے برآمدے کی طرف جا رہی تھی۔ برآمدے کی طرف جانے والا دروازہ بند تھا، تاہم ممکن تھا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہوتا۔ رک جاؤ، رستم دھاڑا۔ وہ نہیں رکی۔ رستم کے پاس دوسری وارننگ دینے کی مہلت نہیں تھی۔ وہ کسی بھی لمحے نظر سے اوجھل ہو سکتی تھی۔ رستم نے اپنی سائلنسر لگے پستول سے فائر کیا۔ ایک بار پھر ٹھک کی دبی دبی آواز گونجی۔ قدرت اللہ کی بیوی چلا کر 6 7ویں زینے سے پختہ فرش پر گری۔ کیا ہوا؟ قدرت اللہ نے کربناک آواز میں پوچھا۔ تیری ماں کا سر۔ چپ کھڑا رہ، نہیں تو کھوپڑی توڑ دوں گا۔ رستم نے پستول لہرایا۔ قدرت اللہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ غالباً اس نے اپنی بیوی کی سریلی آواز پہچان لی تھی۔ رستم کا اندازہ تھا کہ قدرت اللہ کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیوی ڈاکٹر صدف ہے۔ رستم کی معلومات کے مطابق قدرت اللہ کی منجلی بیوی عریسہ فراقی ذرا بھاری جسم کی تھی۔ قدرت اللہ اور اس کے حواریوں کے مردہ چہرے کچھ اور بھی مردہ ہو گئے۔ وہ رستم کی آنکھوں میں اپنے لیے بدترین صورتحال کے سائے دیکھ رہے تھے۔ جب صدف کو گولی لگی تو کمرے میں خوف و ہراس کی فضا عروج پر پہنچ گئی۔ ایک دبلے پتلے مرید نے کھڑے کھڑے اپنی شلوار گیلی کر لی اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ قدرت اللہ کو بھی کھڑے رہنے کے لیے صوفے کے ہتھے کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ لوگ آستانے پر آئے ہوئے سواریوں کی رعونت اور بے نیازی کی علامت تھے، لیکن اب خود سراپا آفت زدہ نظر آ رہے تھے۔ جن پہرے داروں نے دیوار کی طرف منہ کر رکھا تھا ان میں سے ایک نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رستم نے اسے ایک تسلی بخش گالی سے نوازا اور ساتھ ہی رخ دیوار کی طرف رکھنے کی ہدایت کی۔ اسی دوران میں رستم نے ہال کمرے کا ایک منظر دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ چند لمحے کے لیے اس میری بصارت پر یقین نہیں ہوا۔ گہرے نے جن مرد و زن کو اپنی رائفل میں کور کر رکھا تھا ان میں ایک جانا پہچانا چہرہ بھی تھا۔ ہاں، رستم کی نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ وہ عارف کمبو تھا، وہی جوشیلا نوجوان جس نے محتمم سردار دراج کے ساتھ مل کر کھٹولی گاؤں میں رستم اور بی بی کی جان بچائی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت مونچھیں اور چوڑی پیشانی کے سبب رستم نے اسے فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ بھی رستم ہی کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اسے اپنا ہاتھ تھوڑا سا اوپر اٹھایا جیسے رستم کی طرف آنا چاہ رہا ہو۔ رستم نے سر کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا اور رستم کے پاس پہنچ گیا۔ تم یہاں عارف؟ رستم نے سرگوشی کی۔ ہاں رستم بھائی، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ کون؟ ابھی بتاتا ہوں، پہلے آپ اس لڑکی کو دیکھیں جو سیڑھیوں سے گری ہے۔ عارف کا اشارہ قدرت اللہ کی بیوی صدف کی طرف تھا۔ وہ ٹانگ پر گولی کھا کر اوندے منہ فرش پر گری تھی اور وہیں بے حس حرکت پڑی رہ گئی تھی۔ ہال کمرے میں موجود لوگ دہشت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ رستم نے ایک تنومند پہرے دار کو اپنی طرف بلایا اور عارف سے کہا کہ وہ پہرے دار کے ساتھ مل کر قدرت اللہ کی بیوی کو اندر لے آئے۔ عارف نے یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کیا۔ قریباً 1 منٹ بعد زخمی صدف کمرے میں صوفہ کم بیڈ پر دراز تھی۔ اس کے سر کے نیچے عارف نے کشن رکھ دیا تھا۔ صدف نامی اس جماسا ڈاکٹر کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ مکمل بے ہوش تھی۔ بظاہر کہیں سے خون وغیرہ نہیں نکلا تھا۔ عارف نے
اس کی شلوار کا پانچا اٹھا کر دیکھا، ٹانگ کا زخم زیادہ سنگین ثابت نہیں ہوا۔ کولڈ پسٹل کی گولی اس کی پنڈلی کا نرم گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ مرہم پٹی کے ذریعے یہاں سے رسنے والا خون روکا جا سکتا تھا۔ اس کی ناک کے نتنے سے بھی تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا۔ اپنی چہیتی بیوی کی حالت دیکھ کر قدرت اللہ کی حالت پتلی ہوئی۔ وہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ صدف آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی شانیں جھنجھوڑ کر بولا۔ دنیا جہان کا کرب اس کی آواز میں سمٹ آیا تھا۔ رستم پکارا، دور ہٹ جاؤ اس سے، پیچھے ہٹو۔ وہ ذرا ٹھٹکا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ رستم کی آنکھوں میں لہریں مارنے والی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ ابھی تک یہ جتنے فائر ہوئے تھے سائلنسر لگے پستول سے ہوئے تھے۔ عمارت سے باہر کے لوگوں کو اندر کی صورتحال کا ٹھیک ٹھاک پتہ نہیں تھا، لیکن سچویشن تادیر برقرار نہیں رہ سکتی تھی، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رستم کے سینے میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ یہاں 10-15 لاشیں گرانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ قدرت اللہ اور اس کے حواریوں کو 222 سے چھلنی کرنے کا اصولی فیصلہ کر چکا تھا۔ غالباً اس کے اندر کا یہ تہیہ تھا جس نے قدرت اللہ اس کے ساتھیوں کا خون موت سے پہلے ہی خشک کر ڈالا تھا۔ کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، لیکن یہ راہ اچھی اور بری دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شخص کی محبت غیر مرئی لہروں پر سفر کر کے دوسرے شخص پر اثر انداز ہوتی ہے، یوں ہی نفرت بھی سفر کرتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے۔ یا نفرت اثر انداز ہو رہی تھی، سینے میں پھکارتی ہوئی آگ اور انگلیوں میں سنسناتی ہوئی موت اثر انداز ہو رہی تھی۔ خون خشک تھا اور سانس سینے میں الجھ رہے تھے۔ قالین پر پڑی دونوں لاشیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اب ایک 7mm رائفل عارف کے ہاتھ میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ رستم نے اسے ہدایت کی کہ وہ اس گرد کے کمروں کا ایک چکر لگائے اور اگر قدرت اللہ کا کوئی اور ساتھی بھی یہاں موجود ہے تو اسے لے آئے۔ عارف ہتھیار شناس اور بے حد چوکس شخص کا نام تھا۔ اس کے جانے کے بعد چند دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ پھر کسی عورت کی دہشت زدہ چیخ سنائی دی۔ قریباً 2 منٹ بعد عارف قدرت اللہ کی منجلی بیوی عریسہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں پر ابھی تک سفید دستانے موجود تھے۔ ان دستانہ پوش ہاتھوں سے اب تک نہ جانے کتنے بے زبان جانوروں کو شوہر کے عملیات کے بھیڑ چڑھا چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک موٹی تازی مریدنی اور مرید بھی تھا۔ مریدنی کپ کپاتے ہاتھوں میں تسبیح گردش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی لٹھے کی طرح سفید تھا۔ رستم نے ان تینوں افراد کو بھی قطار میں کھڑا کر دیا۔ اپنی چھوٹی سوکن صدف کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر عریسہ کا خوف انتہا کو پہنچ گیا۔ لگتا تھا وہ بھی گر پڑے گی۔ عارف رستم کی آنکھوں میں ہر دم بڑھتی وحشت دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب بہت جلد کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے۔ وہ رستم کے قریب آیا، اس سرگوشی میں بولا، رستم بھائی تم جانتے ہو میرے ساتھ اور کون ہے یہاں؟ کون ہے؟ رستم ذرا چونک کر پوچھا۔ شانی بی بی، عارف نے کہا اور رستم کا پورا جسم سنسنا گیا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے کچھ نہیں بول سکا، پھر اس نے اپنے اعصاب کو سنبھالا اور دھیمے لہجے میں بولا، کہاں ہے وہ؟ اس کے ساتھ اسے حال کمرے میں موجود خواتین پر ایک تیز نظر ڈالی۔ یکایک اس کے دل کی دھڑکن کئی گنا بڑھ گئی۔ وہ اسے کیسے نہ جانتا، کیوں نہ پہچانتا؟ وہ تو سانس کے ساتھ سفر کرتی تھی، وہ تو خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتی تھی۔ دن میں اور رات میں کھلی اور بند آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا تھا اور محسوس کرتا تھا اس کے سامنے تھی۔ اس کا نقاب، اس کی چادر اور نظر کی اینک اسے رستم سے چھپا نہیں سکے۔ وہ سرتپا آنکھ بن گیا اور بیوی کو دیکھنے لگا۔ وہ عورتوں والے حصے میں ایک ستون کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب کسی کو سراپا آنکھ بن کر دیکھا جاتا ہے تو باقی حسیات مان پڑ جاتی ہے۔ رستم جیسا چوکس شخص بھی چند لمحوں کے اپنے قریب کھڑے درازقد گارڈ سے بے خبر ہو گیا۔ جیل میں گارڈ جسے اپنی موت کا پورا یقین ہو چکا تھا برق رفتاری سے رستم کی طرف آیا۔ اس نے رستم کی رائفل پر جھپٹا مارنے کی کوشش کی۔ رستم نے رائفل ایک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ گارڈ کی کوشش اس حد تک کامیاب ہوئی کہ رائفل رستم کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن دوسرے ہاتھ میں سائلنسر لگا پسٹل بدستور موجود تھا۔ رستم نے پلٹ کر فائر کیا۔ پہلی گولی گارڈ کے پیٹ میں لگی، دوسری آنکھوں کے عین درمیان پیشانی پر۔ وہ ایک جھٹکے سے پشت کے بل اپنے پشت پناہ عزت مآب حضرت پیر قدرت اللہ صاحب کے قدموں میں جا گرا۔ خون اس کی چھاتی کے نیچے سے کسی فوارے کی طرح نکلا تھا۔ عریسہ مریدنی دہشت زدہ ہو کر چلانا شروع کر دیا۔ عریسہ پر تو جیسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا۔ رستم نے دھاڑ کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ وہ چپ نہیں ہوئی تو رستم اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان زمین پر فائر کیا۔ وہ دہشت سے کلاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی اور دھڑ سے قالین پر گر گئی۔ پھر اس میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ سکے۔ رستم نے وحشت کے عالم میں عریسہ کو بھی گولی کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن اسی اسنا میں شانی بڑی تیزی سے رستم تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں رستم کے سامنے آ گئے۔ رستم قالین پر گری، عریسہ پر فائر نہیں کر سکا۔ نہیں رستم، ایسا مت کرو، وہ تیز سرگوشی میں بولی۔ چند لمحوں میں رستم کا چہرہ کئی رنگ بدل گیا۔ اس کا پسٹل والا ہاتھ بتدریج جھکتا چلا گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ رستم نے کراہتی آواز میں پوچھا۔ وہ رستم کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولے، رستم پلیز 2 منٹ ایک طرف آ کر میری بات سن لو۔ رستم جس جگہ اور جس صورتحال میں کھڑا تھا وہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا تھا، لیکن دوسرے بیوی کا حکم تھا، بلکہ دیوی کا حکم تھا۔ وہ شدید تذبذب میں کھڑا رہ گیا۔ رستم کے پہلو میں گھوڑا رائفل تانے کھڑا تھا۔ اس کی تیز نظر حال اور کمرے میں موجود ہر متنفس کا جائزہ لے رہی تھی۔ عارف کمبو حال کمرے میں تھا، اس کے ہاتھ میں بھی بھری ہوئی رائفل تھی۔ وہ حال میں کمرے کے سختہ زدہ حاضرین کو پرسکون رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ پھر رستم کے لیے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بی بی نے رستم کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بغلی کمرے میں آ گئی۔ اپنی کلائی پر بی بی کے ہاتھ کا لمس رستم کے لیے جادوئی اثر کا حامل تھا۔
कमरे में पहुंचकर बीबी ने दरवाज़ा बंद किया और रोती हुई सी आवाज़ में बोली, रुस्तम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? और इसके साथ ही मेरे जान के दुश्मन भी। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी तकलीफ़ें दे रहे हो मुझे, कितनी अजियत पहुंचा रहे हो। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? रुस्तम हैरत से गूंग सुनता रहा। बीबी के अल्फाज अपने अंदर शदीद तरीन अपनाइत लिए हुए थे। इसने बीबी की आंखों में देखा और फिर पलकें झुका ली। मैंने क्या किया है बीबी? शान ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए रुस्तम, अगर तुम निकल सकते हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम अपने सामने मरता नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। रुस्तम ने बेसाख्ता बीबी के जुड़े हुए हाथ थाम लिए। ऐसा मत करे बीबी, आप हुक्म दे, इसे हुक्म समझ लो या इल्तिजा या कुछ भी समझ लो, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ तुम्हारे हाथों कई बंदे मारे गए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पुलिस की गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ना छोड़े जिंदा, रहना कौन चाहता है? रुस्तम ने अजीब से लहजे में कहा, लेकिन मरने से पहले मैं इस आस्थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। बीबी ने अपने हाथ रुस्तम की गिरफ्त से खींच लिए। कदरे सर्द लहजे में बोली, अभी तुमने कहा है कि मैं इल्तिजा ना करूं, सिर्फ हुक्म दो। देखो मैं इल्तिजा करती हूँ, अगर तुम मानते हो तो हुक्म भी देती हूँ। तुमने जहाँ जो कुछ किया वो बहुत है। अब कुदरतुल्लाह और उसके साथियों को कुछ नहीं कहोगे, एक गोली नहीं चलाओगे। शानी का लहजा हतमी था। रुस्तम ने शानी की तरफ देखा। वो चंद सेकंड जैसे सदियों पर भारी थे। बीबी दीवार की तरह इसके और कुदरतुल्लाह के दरमियान खड़ी थी, और फ़कत खड़ी नहीं थी, एक हुक्म भी दे रही थी। तो शाम जैसे जालिम की माफ़ी के बाद ये दूसरी बड़ी कुर्बानी थी जो बीबी इससे तलब कर रही थी, और रुस्तम के पास ही कुर्बानी देने के सिवा कुछ चारा नहीं था। हाँ, वो चंद लंबे सदियों पर भारी थे। रुस्तम के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। सीने में भड़कता आतिश मान पड़ने लगा। इसकी भिजी हुई मुट्ठियाँ ढीली हो गईं। वो चंद सेकंड खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज़ में बोला, बीबी मैं आपका हुक्म मानता हूँ। अब मैं यहाँ किसी शख्स को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जगह छोड़ने से पहले मैं कुदरतुल्लाह उसके साथियों को एक सबक ज़रूर देना चाहता हूँ। मेरी आपसे मिन्नत है, शायद आखिरी मिन्नत है, आप मुझे ये काम करने दें। दोनों चंद सेकंड तक दूसरे की तरफ देखते रहे। अब किसी को जान से तो नहीं मारोगे? शानी ने अजीब से लहजे में पूछा। नहीं बीबी, रुस्तम ने हतमी जवाब दिया। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, अब आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ से चली जाएं। आप यहाँ होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, यहाँ से निकल भी नहीं सकूँगा। कहने के तो वो कह रहा था कि चली जाएं, लेकिन ऐसा कहते हुए इसके दिल पर क्या गुजर रही थी ये बस वही जानता था। दूसरी तरफ शानी को भी जैसे कुछ चीज़ रुकने और ठहरने पर मजबूर कर रही थी। इसके पाँव ज़मीन में पेवस्त थे। हाल कमरे और ख़ास कमरे में सूरत हाल बदस्तूर सनसनी खेज थी। गाहे बगाहे औरतों के सिसकने और गोहरे के धाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। गोहरे ने सूरत हाल को पूरी तरह संभाल रखा था। आरिफ इसका साथ दे रहा था। रुस्तम ने एक बार फिर इसरार के साथ कहा, बीबी यहाँ से चली जाए। वो डुबडुबाई आंखों से रुस्तम को देखकर और होले से खुदाफिज कहकर वापस मुड़ी। इसके कदम उठने लगे, लेकिन कोई नादीदा और बेहद मजबूत डोर इन दोनों के दरमियान मौजूद थी। वो शानी के कदमों में खींच रही थी, इन्हें रोक रही थी। वो चल सकती थी, न रुक सकती थी। ये क़यामत के लम्हे थे, ये बेबसी की इंतहा थी। वो देवी थी और लाचार थी। उसे यूँ लग रहा था कि वो रुकी और वापस मुड़ी। जिसने देखा तो पत्थर की हो जाएगी, मगर नादीदा डोर भी नाकाबिले शिकस्त थी। कदमों वो पूरे जिस्म को जकड़ती चली जा रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शानी और रुस्तम की कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।